बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी टेक्निकल टीम की इंचार्ज है और में मौजूद है सईद अहमद भट्ट और बिलाल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज फिर से उस मकाम यानी वजीराबाद से शुरू होने वाला है जहां गुज़िश्ता दिनों जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था फायरिंग का, जहां ये लॉन्ग मार्च रुका था, आज वहीं से शुरू होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वाया वीडियो लिंक इस लॉन्ग मार्च से खिताब भी करेंगे। असल मंजिल तो पिंडी इस्लामाबाद है, जहाँ इस वक्त भी एहतजाज जारी है और इस एहतजाज के नतीजे में जो मामूलात जिंदगी हैं वो ठप होकर रह गए। खासतौर पर पिंडी इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह कारोबारी मामलात भी मुतासर है, चाहे ये पिंडी इस्लामाबाद है या दीगर और इलाके हैं। ये लॉन्ग मार्च नताइज क्या निकल सकते हैं और ये किस तरह अपने मकासद हासिल कर सकता है, या आने वाले दिनों में सियासी सूरत क्या हो, यही आज का मौजूद है। चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी, उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। खाई साहब, लॉन्ग मार्च के मुख्तलिफ काफिले बताया जा रहा है कि चकवाल से भी गुजरेंगे और इलाकों से भी आ रहे हैं, तो ये आने वाला जो हफ्ता है ये तो एहतजाज का ही हफ्ता नजर आ रहा है। जी हाँ, अभी ये नील साहब, ये आप जिस तरह बता रहे हैं दोबारा शुरू हो रहा है, तो अभी चूंकि ये पिछला जो था उसका भी कोई ऐसा टेम्पो नहीं बन सका था, क्योंकि लॉन्ग मार्च में वो जिधर भी उनकी बंदर थी रात की, तो वो इमरान खान वापस चलाए जाते थे, तो वो आप ही कह रहे थे ये नून वाले और सारे मुखालफ के भाई ये तो एक पिकनिक पार्टी है, ये लॉन्ग मार्च नहीं है। महाराज ये एक जमहूरी मुल्क है और ये बिल्कुल अभी ये कोई समझ नहीं आ रही कि ये सारा किस अंदाज में ये सारा खेल खेला जा रहा है और ये किस तरह मतलब है जमहूरियत के जो सारे ये मामलात हैं उसको सबूताज करने के लिए, क्योंकि अब खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर आप देखें तो रोजाना कोई ना कोई उसका स्थान भी बदल रहे हैं। और आप ये पिंडी कह रहे हैं, पिंडी तो पिंडी एक बड़ा जबरदस्त इस्तारा है इस मुल्क की सारी सियासी हवाले से भी और वो सारी सियासी कुव्वतों के हवाले से भी। तो बहरहाल ये इस हवाले से दूसरे लफ्जों में ये है कि ये एक सीधा साधा मतलब है माशाअल्लाह को दावत देने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल अभी ये भी कुछ जो मुद्दे वतन लोग और संजीदा हल्के हैं कि भाई आखिर ये अगर हुकूमत को गिरा के और सारा करके, तो एक जब मुल्क में अंदर आइन मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, तो सारा मामला तो अभी फिर बीच में ये अजीबो गरीब पोजीशन है। साथ ये भी तासर दे रहे हैं कि वो सदर पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, कोई मतलब है कि बीच में तो भाई मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई बैठ के कोई कौन सा अगर वो कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर में कराने हैं 2023 में, 2-3 महीने पहले हो जाए, मगर कम अज कम कोई उसका पैरामीटर तय हो जाए कि भाई ये कौन कराएगा, किस तरह होगा। वो अभी कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उनको एतमाद नहीं है, सब हुकूमती रियासती इदारों को गालियां आप दे रहे हैं, तो इस माहौल में कौन कराएगा इलेक्शन। तो ये मतलब एक बड़ा सवाल है। और ये मैं ये कहूंगा कि इस वजह से अभी आप देखें रेडी वाले से लेकर तमाम से बड़ा कारोबारी इस अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इससे मुतासर हुआ है। अभी आज में अखबार में वो बुस्तान खान है हमारे थोड़ा बहादुर के फॉरेन एक्सचेंज के, तो वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च से बड़ी खतरनाक और खौफनाक मतलब माशी सूरत हाल जो है ना वो उस पर असर पड़ा है। तो मतलब है तो ये इस मामलात को मुल्क है, अगर मुल्क की माशी हालत है तो इधर सियासत होगी, जमहूरियत होगी, तो ये मेरा ख्याल है कि ये, मगर मेरा एक ये भी एक ऐसे दिल गुआई दे रहा है कि ये 2-4 दिनों में आर्मी चीफ की तकरीर हो जाने से मुझे उम्मीद है कि ये सूरत हाल कोई बेहतर होने के इम्कानात हैं। बिल्कुल ठीक है जी, मुल्क की सूरत हाल बेहतर होने के इम्कानात हैं। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी यही आस और उम्मीद लगाए बैठा है, अल्लाह करे ऐसा ही। शफीक मलिक साहब, जिस तरह इस वक्त मार्च जारी है, एक तो जिस तरह ये फायरिंग का वाक़या पेश आया तो उसके बाद कुछ तजदीकाकारों की ये राय थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक अच्छा मौका है कि वो बाइज़्ज़त तरीके से एक लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दे, और वो ये समझ रहे थे कि ये ख़त्म हो गया, लेकिन वो तो फिर मैदान में आ गए हैं। तो वो असल हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है क्या, वो चाहते क्या है और क्या वो मकासद हासिल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाह साहब, पहली बात तो ये है कि ये किसी को अब समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, चाहे वो कोई हुकूमत है, अपोजिशन है, अवाम है, आम लोग हैं, जो भी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही
کہ یہ کرنا کیا ہے اور ہو کیا ہے. میر صاحب ایک طرف اپوزیشن ہے، ایک طرف حکومت ہے. اگر آپ اس وقت پورے ملک میں انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے، نہ کوئی کاروبار چل رہا ہے، نہ کوئی روزگار کسی کو مل رہا ہے. حکومت کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ 15 لوگ، اگر آپ اس وقت جائیں سر پنڈی میں 2 دن ادھر اسلام آباد میں تھا، تو 15 سے 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر ایک ٹولی بنا کے، اور آس پاس پولیس کی 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سر، اور سڑک بند ہے. تو کہاں ہے ریاست، رٹ کہاں ہے گورنمنٹ کی، گورنمنٹ کہاں ہے؟ اور یہ جو لوگ ہیں ان کا قصور کیا ہے؟ عام افراد جو ہیں آپ ان کو ڈائیورشن بنائی ہوئی ہے جی کہ آپ یہاں سے انٹر ہوں گے تو موٹر وے سے، ایئرپورٹ سے پھر کے آپ واپس آئیں گے، پھر آپ ٹیکس لے جائیں گے. تو یار خدا کا واسطہ ہے، کون سا ظلم عوام نے، مطلب کیا گناہ کیا ہے ہمارا کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں سر؟ یہ گناہ ہے ہمارا. عمران خان صاحب ہوں، حکومت ہو، بھائی آپ اگر عمران خان صاحب نے وہ، اگر میں پہلی بات یہ بل بلا مقصد ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لانگ مارچ کا کوئی ان کا موٹو یہ سامنے ہوتا ہے کہ یہ ہم نے یہ حاصل کر رہے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہونا سر. حکومت نے کہا ہوا ہے، بڑا دو ٹوک کہا ہوا ہے کہ ہم. جی ناظرین، چکوال کے لائیو اسٹوڈیو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے خاص سبزی خرابی کے بعد نشریات آپ تک پہنچ نہیں پائی، اور جب یہ تعطل ہوا، جب یہ خرابی پیدا ہوئی، تو شفیق ملک صاحب اپنی گفتگو کے جی میر صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لانگ مارچ کا اب بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا. وہ جو عمران خان صاحب لے کے آ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے متعدد لانگ مارچ اسلام آباد میں آئے ہیں، کوئی آسمان نہیں ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اگر حکومت ان کو غیر ضروری پابندیاں نہ لگائے تو ان کو ایک جگہ دے دے، سپریم کورٹ کو انوالو کر کے ان سے معاونت کر کے ان کو ایک جگہ بٹھا دے، تو یہ اپنا جو ہے ان کا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور احتجاج ریکارڈ کروانا ہر شخص کا بنیادی جمہوری حق ہے سر، اسے آپ ان کو روک نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ جیسے انہوں نے اپنے اداروں کو بھی آگے لگائے ہوا ہے، اور انہوں نے کوئی ادارہ، کوئی حکومت، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، کوئی یقین کریں جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، اب آپ لوگوں کی گاڑیاں جلائیں گے، لوگوں کے موٹر سائیکل جلائیں گے، رکشے جلائیں گے سر، تو یہ آپ کسی کی خدمت نہیں کرے، نہ یہ ملک کی خدمت ہے، نہ یہ عوام کی خدمت ہے. خدا را دونوں پارٹیاں، میں حکومت سے بھی گزارش کر رہا ہوں، عمران خان صاحب جو اپوزیشن والے جو ہے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ جو نقصان ہوگا وہ اللہ مالا عام آدمی کا ہوگا، ملک کا ہوگا، آپ کا ہوگا. اور جیسے خالد صاحب نے کہا کہ اس طرف نہ لے کے جائیں کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں اور پھر آپ کو کچھ بھی کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے. کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے، اس وقت معاملات نہیں لے کے جانے چاہیے. اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ اظہار آزادی ہے، آزادی کا جو اظہار کا آزادی ہے وہ سب کو حاصل ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کے بھی حقوق ہے، تو ان کا بھی ضرور احترام ہونا چاہیے. خیر صاحب، آپ یونانی جمہوریت کا بڑا ذکر کرتے ہیں، یونان میں جمہوریت تھی، ادھر سے سارا، تو وہ اس کے ساتھ ذرا بتائیے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس لانگ مارچ والا بھی جو جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو آرٹیکل 6 انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ہے نا، جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے. وگرنہ جو ریاست کے پیچھے ایک ریاست ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ طاق میں ہوتی ہے. ابھی اس کو آرٹیکل 6 ان کو روکے ہوئے. اب جب یہ نیا جو آرمی چیف جب آ جائے گا، تعیناتی ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں اس کی کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، نہ ہی نون سے ہے، نہ ہی پی ٹی آئی سے ہے جو نیا آئے گا. اس کی جو ہے نا کیا کیا کمٹمنٹ تھی، کیا کیا مطلب کوڑ کپاڑ مارا ہوا تھا اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے اپنا یہ واضح جو ہے نا وہ نہیں ملک کر پا رہے تھے باجوہ صاحب. ابھی جو نیا آئے گا اس کی اپنی پالیسی ہوگی، اس کی کوئی کسی سے کمٹمنٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر انہوں نے جس طرح پہلے قادری کے ساتھ مل کے ٹی وی اسٹیشن پہ اور ادھر ادھر حملہ کر دیا تھا، پارلیمنٹ پہ اس کے فینس توڑ دیے تھے، اندر گھس گئے تھے ٹی وی اسٹیشن کے، اگر انہوں نے ایسی مطلب حرکت کر دی تو پھر یہ جو ریاست کے پیچھے جو ریاست ہے وہ طاق میں ہے اس میں. اور پھر نظریہ ضرورت بھی آ جائے گا جو بڑے قبل مسیح سے یہ چل رہا ہے. یہ نظریہ ضرورت جو ادھر آ کے اس نے جسٹس منیر نے بھی چلایا 1954 میں، پھر آگے آ کے پھر چلا جو ہے نا، تو یہ نظریہ ضرورت ایک دفعہ مطلب ہے یہ پھر یہ چل سکتا ہے. ابھی جو حالات ایسے بن گیا عام آدمی پہ، یہ عام آدمی کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. وہ حضرت دانیال کا شعر ہے کہ اسی 22 کروڑ دا ریوڑ نہ سن واقعہ اتھے کون. یہ مطلب ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اس ریوڑ کو کہ وہ ہانگ کون رہا ہے جو ہے نا، آپ کو چلا کون رہا ہے. تو عام آدمی کا ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. یہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا تحفظ کرنا ہے، جو انہوں نے لوٹا ہوا ہے، جو انہوں نے کھایا ہوا ہے، اور جو نئے آئیں گے وہ کھانے کے منصوبے لے کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ مطلب ان کو وہ اس پہ نظر ہوتی ہے. عام آدمی پہ کوئی نہیں ہے کہ اس کی معاشی زندگی پہ کیا اثر ہے.
لانگ مارچ کافی دنوں سے جاری ہے، پھر اس میں وقفہ آ گیا، اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب تندرست ہوتے ہوئے 10-12 دن مزید لیں گے، ڈاکٹر نے ان کو 10-12 دن کا ریسٹ دیا ہے۔ تو یہ جو اتنا لانگ مارچ بھی ہے اور اتنا جو ٹائم لگ رہا ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کہ کچھ بوریت سی سیاست میں آ گئی؟ بہت شکریہ جی میر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں لانگ مارچ پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جس اغراض و مقاصد اور پرپس کے لیے عمران خان صاحب نے یہ سٹیپ لیا تھا، وہ اب ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ ان کا مقاصد جو ہے وہ حل نہیں ہوئے۔ فیصلہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جو حکومتی آئینی اختیار تھا انہوں نے اپنا اختیار استعمال کر کے وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب ان کے پلے وہ شفیق صاحب والی، فائز صاحب کی والی بات ہے، ان کے پلے بھی کچھ بھی نہیں آنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ احتجاج یا لانگ مارچ یہ ایک مہذب معاشرے میں ایک مہذب طریقے سے ہوتا ہے۔ میں متعدد بار اپنی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے یورپ کے کنٹریز میں بھی اپنا احتجاج دیکھے ہیں، وہ حکومتوں کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف ان کی عوام احتجاج کے لیے نکلتی ہے، مختلف ترکی میں دیکھیں، یورپ کے کنٹری میں دیکھیں، وہ ایک اسپیسیفک جگہ پہ آتے ہیں، آ کے اپنا ایک ان کے پاس پلے کارڈ ہوتے ہیں، وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں، ووٹنگ بھی کرتے ہیں، نعرہ بازی بھی کرتے ہیں، وہاں سے جا کے پھر شام کو وہ یا دوسرے دن وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جیسا کہ شفیق صاحب نے کہا کہ اس ٹائم اسلام آباد پنڈی بالخصوص جو ہے وہ بالکل ابھی کوئی دور دور تک پتہ کوئی، انہوں نے پہنچنا کب ہے، 10 دنوں کے بعد پہنچنا ہے، 15 دنوں کے بعد پہنچنا ہے، ابھی سے ہی تعلیمی ادارے، آج بھی وہ بچہ ہے وہاں پہ، اس سے بھی بات ہوئی ہے، اس نے کہا کہ ہمارے پیپر کینسل ہو چکے ہیں، تو کچھ 5-7 بچے ہم رہ گئے ہیں، باقی اپنے اپنے ضلعوں کو جا چکے ہیں۔ ہمیں بھی جناب انتظامیہ نے کہا کہ آپ ہی چلے جائیں، کیونکہ کوئی حالات بالکل کوئی پتہ نہیں۔ اس کا بھی یہ جو ہے ایک سب سے جو ہے ایک تو امن و امان جو ہے آپ کا، اس پہ بڑے اثر پڑتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے یہاں، جب یہ ان کا ختم ہوا ہے لانگ مارچ، یہ انسیڈنٹ سے، عمران خان کے انسیڈنٹ سے پہلے کی، وہ لابا کی تھی، تو وہ بزرگ تھا، بالکل 70-75 سال کا بزرگ تھا، تو وہ ان کو جو احتجاجی تھے طریقے انصاف والے، ان کو کہہ رہا تھا جی میں بچی جڑی ہے جی وہ گڈی پئی ہے ایمبولینس، بہت سخت بیمار ہے، میں پنڈی لے کے جانا، تسی مہربانی کرو تو میں راہ دے دے۔ وہ آگے سے ان کا جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ ادھر سے راستہ نہیں ملے گا، وہ فلاں جگہ جو ہم نے روٹ بنایا ہوا ہے تم اس سائڈ سے جاؤ، اور پھر مطلب یہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھی مشکلات ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پھر لانگ مارچ کرنے والوں کو اور حکمرانوں کو شاید نہ پتہ ہو، میں تھوڑا سا آج کا بھی ان کو بتا دوں کہ آج چکوال میں ٹماٹر 200 روپے اور پیاز پھر سے وہ چند دن پہلے تک آیا تھا 60-70 روپے، آج 200 روپے کلو ہے۔ ان کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ یہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے کہ غریب عوام کو جو ہے وہ یہ اشیاء خود نوش یہ کن قیمتوں میں مل رہی ہیں، تو یہ ان کی اطلاع کی ریاض ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہے، اور اس احتجاج کی وجہ سے آنے والے دن جو ہے عوام کے لیے مزید مشکل ہوں گے، مزید مشکل ہو سکتے ہیں۔ درویش صاحب، لندن ہماری سیاست میں بڑا اہم مقام رکھتا ہے، لندن پلان جب بھی بنتا ہے تو یہاں پر کافی تبدیلی آتی ہے۔ اس وقت بھی وزیر اعظم مصر سے سیدھا پہنچے ہیں لندن، اور بتایا جا رہا ہے کہ 2 روز وہاں قیام کریں گے، مشورے ہو رہے ہیں، اور وہ مشورے پاکستان کی سیاست پر بڑے اہم اثرات مرتب کریں گے۔ تو کیا آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آنے والے دنوں میں یقیناً ابھی انپریڈکٹیبل سی صورتحال ہے، لیکن ایک بات جو دیکھیں، ہر ایک پولیٹیشین جو ہے، ہر ایک سیاسی رہنما جو ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے کہ جس کے تحت وہ پولیٹکس کرتا ہے۔ ابھی 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی، اور پاکستانی تاریخ کا طویل ترین دھرنا وہاں پہ انہوں نے دیا، اور اس وقت طاہر القادری صاحب بھی اپنی پوری پارٹی ان کی جو ہے ان کی پشت پہ موجود تھی، اور ایک وقت ایسا آیا، پہلے تو بڑی کیوٹک قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جو گورنمنٹ ہے گئی کہ گئی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ خان صاحب جو ہے وہ فیس سیونگ کی انتظار میں بیٹھے رہے، کوئی ان تک نہیں گیا، حکومت کا چپڑاسی بھی نہیں گیا، اور پھر وہ 16 دسمبر کا بڑا ہی ٹریجک انسیڈنٹ ہوا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہمیں فیس سیونگ مل گیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے بالکل بغیر کسی چوں چرا کے، ایک لمحے کا وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے وہاں پہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جو خان صاحب کا مزاج ہے، آئی کے نیازی صاحب، جناب عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف پاکستان جو ہے پاکستان، تو ان کا مزاج یہ ہے کہ اگر پہلے تو یہ ہے کہ ان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، ان کو حکمران ہونا چاہیے، اور اگر وہ حکمران ان کو نہ تسلیم کیا جائے تو پھر وہ یلغار کر دیں گے، پھر وہ لانگ مارچیں کریں گے، پھر وہ دھرنے کریں گے، پھر وہ اسلام آباد پہ یلغار کریں گے۔
اب آپ 2013 کو بھی دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، حالانکہ ابھی تو جو ہے تھوڑا سا وقت رہتا ہے، بڑا قلیل وقت رہتا ہے. اور پھر خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہوں، 4 صوبوں میں ان کی حکومت ہیں، چاروں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں، مرکز میں ان کے ایک اچھی خاصی تعداد ہے، ساری ان پرسن جو ہے وہ پیش ہو جائے اسپیکر کے سامنے کہ جی ہم ریزائن کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سسٹم چل بھی نہیں سکتا، الیکشن کرانا مجبوری بن جائے گی. لیکن اب آپ یہ دیکھیں پھر جو ہمارے صدر صاحب اور دیگر جو لوگ بات کر رہے تھے، ہمارے راجہ صاحب، باقی سارے لوگوں نے بات کی ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچے نے اسکول جانا، امتحان کے لیے جانا، کالج جانا، اس بیچارے نے کیا جرم کیا ہوا ہے. ایک بندہ جو مسافر ہے اور صبح آیا ہے، شام کو اس نے کام کر کے اپنے گھر لوٹنا ہے، اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اس کے پاس نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جس مریض نے ہاسپٹل جانا ہے اور وہ ہاسپٹل نہیں جا پا رہا، اس بیچارے نے کیا جرم کیا ہوا ہے؟ جو دھاڑی دار مزدور ہے، جو دن میں کمائے گا تو شام ان کے گھر چولہا جلے گا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ باتیں خان صاحب کے اپنے منہ سے بھی میں نے ایک ویڈیو کے اندر دیکھی، لیکن یہ اس وقت تھی جب وہ حکمران تھے. اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے حکمران نہیں مانیں گے، میں پوری ریاست کا نظام تہس نہس کر دوں گا. وہ درست راستہ اپنائیں، چاروں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کریں، مرکز میں سینٹ کے اندر اور صوبائی اپنا نیشنل اسمبلی کے اندر جو ان کے ممبران ہیں، جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، ان کو ریزائن کرائیں. اور پھر ایک انتہائی اہم بات جو پہلے ہمارے صدر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ راجہ صاحب نے کی، باقی لوگوں نے کی، کہ جو دھرنا ہے، جو احتجاج ہے، اس کے لیے جگہ مخصوص کی جائیں. لیکن وہ جگہ اگر مخصوص کر بھی دیتی ہے گورنمنٹ، اور یہ ایک کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرف سے یلغار کرنی ہے، ہم نے اسمبلی کی بلڈنگ پہ یلغار کرنی ہے، پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ، ہم نے شاہراہ دستور پہ جانا ہے، ہم نے ڈی چوک پہ جانا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو جگہ مختص کی گئی ہیں ان کا بینیفٹ کیا ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ایسے ہی جانچ ضرور کرے، لیکن اس کے لیے آئینی اور قانونی جو راستہ ہے وہی اختیار کیا جائے. اور جس طرح آئے روز پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، تو اب ایسا لگتا ہے کہ اس کا نام پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان تحریک احتجاج ہی رکھ دینا چاہیے، جتنا آئے روز احتجاج ہو رہے ہیں. اور دوسرا جو ٹی ایل پی ماضی میں احتجاج کرتی رہی ہے راستوں کی بندش کے حوالے سے، جو اس پر تنقید ہوتی رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہی ان پر تنقید کرتے رہے ہیں، تو اب یہی مرحلہ ان کے لیے ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ عوام کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان کے نقصان کا باعث نہ بنے. اس وقت اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، یا وہ علاقے جہاں سے لانگ مارچ گزرے گا، وہاں پر جو کاروباری مراکز بند ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو لوگوں کا نقصان ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال ہر اپنی جگہ موجود رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے